बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, एक और वज़ीर आज़म नाअहल हो चुके और उन्हें सज़ा भी सुनाई जा चुकी। ये वही वज़ीर आज़म है इमरान खान साहब, जिनके मुकदमात के हवाले से उन्होंने एक बयानिया बनाया कि उनके खिलाफ जितने मुकदमात बने वो झूठे मुकदमात हैं। तोशाखाना का केस हो या दीगर मुकदमात, इमरान खान साहब अपने कारकुनों को ये बावर कराते रहे ये तमाम मुकदमात उन्हें सियासत से आउट करने के लिए हैं, और उनकी नाअहली भी इसलिए की जा रही है कि उन्हें सियासी मैदान से बाहर निकाला जाना है। लेकिन अगर देखा जाए तो मुकदमात के हवाले से तोशाखाना केस उनके लिए एक गले की हड्डी बन चुका था। एक और भी दो अहम मुकदमात हैं जिन्हें इमरान खान साहब को सज़ा भी हो सकती है और मुश्किलात उनकी बढ़ भी सकती हैं। लेकिन जब इमरान खान पहली बार गिरफ्तार हुए उस वक्त एक ऐसा माहौल बनाया गया पूरे पाकिस्तान के अंदर कि गोया इमरान खान साहब ना गिरफ्तार हो सकते हैं, ना उन्हें किसी मुकदमे में सज़ा हो सकती है, हत्ता कि उन्हें कानून के कटहरे में भी नहीं लाया जा सकता। एक अरसे से वो पॉपुलैरिटी की इस दावे की बुनियाद पर अदालतों से भी गैर हाज़िर होते हैं। अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे तो तब भी वो मुकदमात की समाअत में जाने से इनकार करते थे। लेकिन बिलाखिर उन्हें उसी चक्की से अब गुजरना पड़ रहा है जिसको वो दूसरों को गुजारने की कोशिश करते रहे, और पाकिस्तान की सियासत में वो दीगर तमाम सियासी रहनुमाओं को अपनी इस मुखालफिन को सियासत से निकालने के लिए उस पूरे एक एजेंडे का हिस्सा थे, जिसके तहत माजी में भी कुछ अहम फैसले सामने आए। इमरान खान साहब की अब कानूनी ऑप्शन क्या होंगे? क्या उनकी नाअहली 5 साल के लिए बरकरार रहेगी? बड़ा अहम सवाल है। फिर ये इस मुल्क के अंदर क्यों फ़ज़ा बनी हुई है कि अगरचे उन्हें सज़ा तो हो चुकी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन सोशल मीडिया पर ये कहते हुए नज़र आते हैं कि 2 दिन की बात है। ये माहौल क्यों ऐसा बना हुआ है कि लोग ये समझ रहे हैं कि शायद वो जल्द बाहर भी आ जाएंगे, ज़मानत भी हो जाएगी, और उनके खिलाफ जो फैसला आया ये रिवर्स हो सकता है। ये माहौल पाकिस्तान के पूरे अदल का निज़ाम है उसके ऊपर भी सवालात उठाता है। साथ ही साथ जो दावा किया जाता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को जब गिरफ्तार किया जाएगा या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी पूरा मुल्क जैम कर दिया जाएगा। लेकिन आज हमने देखा कुछ सोशल मीडिया वर्कर्स बाहर निकले, उन्होंने तस्वीर बनाई, उन्होंने वीडियोज़ बनाई, फिर अपलोड करके उन्होंने एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवा दिया। लेकिन पूरे मुल्क के अंदर ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चलती रही। कोई ना जुलूस निकला, ना मुजाहरा हुआ, ना कोई इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले कि तहरीक इंसाफ ये कह पाती कि आज पूरे मुल्क के अंदर भरपूर एहतजाज किया गया। इसकी वजह क्या हो सकती है, ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं बैरिस्टर जहांगीर जदून साहब, साबिक एडवोकेट जनरल हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मतीउल्लाह जान साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं। ख़ास तौर पर अगर तोशाखाना केस की बात की जाए तो इस पर उसको रिपोर्ट भी करते रहे, उस पर उनकी गहरी जो है नज़र रही है। मेरे ख्याल में साकिब बशीर साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे कर लेते हैं। ये तवक्को की जा रही थी, लेकिन पीटीआई तो ये माहौल बना रही थी कि हमें पता था फैसला हमारे खिलाफ आना है। अगर हम कानूनी नुकात की बात करें तो इस पूरे मुकदमे के अंदर आप भी ये समझते थे कि फैसला इसी किस्म का आएगा? बिल्कुल, बड़ा वाज़ेह था जब से ये इलेक्शन कमीशन का 21 अक्टूबर 2022 का फैसला आया, तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये उसी फैसले की बज़ाहिर कंटिन्यूटी है। लेकिन ये क्योंकि क्रिमिनल एक कंप्लेंट थी और फौजदारी जो है वो फैसला था, और उसमें सज़ा और एक अलग से जो है सारा प्रोसेस है। लेकिन उसके फैक्ट्स की अगर बात की जाए तो वो उसकी कंटिन्यूटी है। जो मेरिट्स हैं पूरे ट्रायल में, ये हमने देखा कि जो इमरान खान की जो लीगल टीम है उन्होंने मेरिट से कदरे दूर रहने की कोशिश की। जो टेक्निकलिटीज़ हैं इस केस में, और वही टेक्निकलिटीज़ अब लेकर वो जो है वो हाई कोर्ट में जाएंगे, तो टेक्निकलिटीज़ पर ही वो हाई कोर्ट में पहले भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए। मेरिट पर बात बहुत कम हुई है। एक 342 का जो एक स्टेटमेंट है जिसमें 35 सवालात थे, उनमें भी जो जवाबात है वो खान साहब ने मतलब उसको बहुत सारे जो एलिगेशन थे उनको रिजेक्ट ही किया है। तो 2 चीजें थी, एक तो उनके जो गवाह आने थे या उनके हवाले से जो फाइनल आर्गुमेंट्स होने थे, फाइनल आर्गुमेंट्स, उनमें सारा मेरिट सामने आना था कि उन्होंने दिफा क्या लेना है। तो बज़ाहिर ऐसे लगा कि पूरे जो ट्रायल है इसमें वो मेरिट पे नहीं आए, टेक्निकलिटीज की तरफ रहे। अगर वो मेरिट पे आते तो उनके खिलाफ ये केस जो है वो, अगर मेरिट, बिल्कुल प्योरली मेरिट की बात की जाए, मेरिट पर केस किसी हद तक बनता भी है। और खास तौर पर मैं बात करूंगा कि जो एक ही दिफा है इस पूरे केस में इमरान खान के पास,
کہ جو انہوں نے تحائف کی جو تفصیلات نہیں دی الیکشن کمیشن سے چھپائیں، وہ انکم ٹیکس ریٹرن میں وہ ظاہر کر چکے تھے. تو وہ جائی صاحب نے یہ ایک جملہ لکھا ہے، میرا خیال میں اس پورے معاملے کو شاید احاطہ کر رہا ہے کہ آپ نے جو بکریاں رکھی ہیں وہ 4 سال میں ہر اس گوشوارے میں وہ آپ ذکر کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کے گوشواروں میں تحائف کی وہ تفصیلات جو آپ نے بینیفٹس لیے جو قومی خزانے سے، اس کی تفصیلات آپ نے چھپائی ہیں. تو بظاہر اگر بالکل پیورلی میرٹ پہ بات کی جائے کیس بنتا تھا، لیکن اس کیس میں کچھ ایسے لوپ ہولز ہیں کیونکہ ایکس پارٹی 2-3 آرڈرز ہوئے ہیں یا آخر میں بھی جو فائنل آرگومنٹس نہیں ہوئے، تو اس کا فائدہ جو ہے ان کو آگے اپیل میں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جہانگیر جدون صاحب، قانون یقینی بات ہے آپ اس سے سب سے زیادہ آگاہ ہیں، آپ ماہر قانون ہیں. آپ پوری پی ٹی آئی کا اگر ہم بیانیہ سامنے رکھیں، اس کیس میں جو پروسیڈنگز ہوئی اس کو بھی اگر آپ سائڈ پہ رکھ دیں، تو جو بیانیہ تحریک انصاف کا ہے وہ توشہ خانہ، جسے میں سوشل میڈیا پہ جو بیانیہ اختیار کیا گیا ہے، خاص طور پہ یا عمران خان صاحب جو روزانہ آپ نے ایک ویڈیو بیان دیتے تھے، اس کو بھی اگر سامنے رکھا جائے، توشہ خانہ کے حوالے سے پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ لوگ پہلے بھی توشہ خانہ سے طائف لیتے رہے، گاڑیاں لی جاتی رہیں، اکیلے عمران خان صاحب ٹارگٹ ہوئے، اس لیے اس مقدمے کو قانونی کی بجائے انہوں نے سیاسی بنانے کی کوشش کی. آپ کو لگتا ہے کہ قانونی طور پہ یہ آج کا فیصلہ درست فیصلہ ہے؟ اور جو پی ٹی آئی کا بیانیہ تھا کہ صرف عمران خان ہی توشہ خانہ میں پکڑے جائیں، تو کیوں پکڑے جائیں؟ بہت شکریہ. آپ کے پاس ماشاءاللہ بڑے زبردست 2 سینئر صحافی جو کورٹ کی پروسیڈنگ کور کرتے ہیں، ہائی کورٹ میں بھی، ٹرائل کورٹ میں بھی، سپریم کورٹ میں بھی، اور ثاقب صاحب نے بھی بڑی اچھی باتیں کی ہیں. حقیقت یہی ہے کہ اب میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ یہ پہلے کیس الیکشن کمیشن میں اسپیکر کی طرف سے ریفرنس کے طور پر بھیجا گیا. ان کا یہ منشا تھا اس کیس کے پیچھے کہ عمران خان کو 62(1)(f) کے تحت الیکشن کمیشن ڈسکوالیفائی کر دے فار لائف، کہ انہوں نے یہ والی کنسیلمنٹ کی ہے. لیکن الیکشن کمیشن کے میں ان کے وکلاء پیش ہوئے، اور جو پی ایم ایل این کے ایک ایم این اے محسن رانا صاحب وہ بھی پیش ہوتے ہیں، ان کے وکیل تھے. تو الیکشن کمیشن نے وہاں پہ آرگومنٹ سننے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ اس میں جو سیکشن 167 ہے الیکشن ایکٹ کا 2017 کا، جو کرپٹ پریکٹس کی بنتی ہے، اور کرپٹ پریکٹس جو ہے اس میں یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے کنسیلمنٹ یا مس ریپرزنٹیشن کی ہے اپنے جو اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹس ہے. تو وہ انہوں نے پھر کیس جو ہے وہ ایز اے کمپلینٹ جو ہے وہ بھیجا ہے سیشن کورٹ میں. اب جو انہوں نے کہا ٹیکنیکلی یہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ انہوں نے میرٹ پہ کیس ابھی تک نہیں لڑا. ان کے 3 صرف جو مین آبجیکشن ہے ٹیکنیکلٹیز پہ. نمبر 1 کے کیس پہ لمیٹیشن ہے، کیونکہ 137 کی جو سب کلاس 4 ہے اس میں ہے کہ آپ 120 ڈیز کے اندر کیس فائل کریں. نمبر 2 جو ہے وہ ایتھورائزیشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن دے گا، لفظ کمیشن لکھا ہوا ہے. اور نمبر 3 جو ہے ان کا کہا تھا کہ جو کرمینل کمپلینٹس ہوتی ہے وہ نارملی مجسٹریٹ کے پاس فرسٹ رجسٹر ہوتی ہے، پھر وہاں پہ سمری کرسری اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوتی ہے، پھر وہ مجسٹریٹ اگر کیس سیشن جج کا بنتا ہو تو اس کو ریفر کرتا ہے، اگر اس نے خود سننا تو وہ خود سنتا ہے. ان کے یہ 3 مین ٹیکنیکل آبجیکشن ہے. میرٹ پہ انہوں نے یہ جو ججمنٹ کے اندر بھی ہے اور یہ ان کے انہوں نے ڈیٹیلز آف جو ہے ایسٹس جو ڈسپوز آف کیے ہیں یا لیے ہیں یا بینیفٹ لیے ہیں ان کا انہوں نے ذکر نہیں کیا، اور وہ کنسیلمنٹ جو ہے وہ پرما فشائی فلوٹنگ آن دا سرفس آف دا کیس نظر آ رہی ہے. اب اس کیس کو کس طرح ہینڈل کیا گیا دونوں طرف سے، کس طرح اس کی کنکلوژن کی گئی، اس پہ سوال اٹھ رہے ہیں اور آئندہ بھی اٹھیں گے. اور پھر کوئی ہائی کورٹ نے اس میں کوئی ایسی آرڈر پاس کر دی ہے اس کیس کو مزید تھوڑا سا اپنی طرف سے، تو ہائی کورٹ نے اچھا فیصلہ دیا ہے، لیکن میری ایک ناقص سی دانست میں ان کو ساری اپلیکیشن ڈسپوز آف کر دینی چاہیے تھی. ایک انہوں نے جو ان کے جو فائنل آرگومنٹ بھی تھی ان سے پہلے ان کا ڈیفنس تھا، چاہے شہادت تو ان کی ریلیونٹ نہیں بھی تھی، لیکن ٹرائل کورٹ کو اس شہادت کو اس ریکارڈ کا حصہ بناتے، ان کو سن کے کہتے جی کہ اس کی ریلیونسی نہیں ہے، ان کو پروڈیوس کرنے سے منع کرنا، یہ جو ہے اس میں تھوڑا سا ٹرائل پہ آخر پہ آگے اس پہ، حالانکہ ان کو پورا موقع دیا پی ٹی آئی والوں کو، انہوں نے خود کیس ڈیلے کیا، انہوں نے اس کیس کو سیریس نہیں لیا. یہ 4 فریم نہیں ہونے دے رہے تھے. اگر عمران خان اریسٹ نہ ہوتے یہ مئی کو 8 مئی کو یا کبھی بھی 4 فریم نہ ہوتا، کیونکہ ان کا ارادہ نہیں تھا. انہوں نے 3 دفعہ کورٹ میں، حالانکہ کرمنل جو کمپلینٹ ہوتی ہے اگر ایک دفعہ اس کو ایکیوز کو نوٹس ہو جائے تو اس کو بیل بھی کرانی پڑتی ہے اور پھر وہ ہر تاریخ پہ ایز این ایکیوزڈ حاضری دینی پڑتی ہے. لیکن انہوں نے پورے پروسیس کے اندر 3 دفعہ آئے ہیں. میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اگر یہ نومبر میں کیس فارورڈ ہوا ہے، اگر اس وقت یہ
کورٹ کے ساتھ تعاون کرتے تو ابھی تک یہ کیس سپریم کورٹ تک جا چکا ہوتا. اگر اس میں تھوڑا سا یہ تعاون کرتے جی کہ ٹھیک ہے کرسری اسٹیٹمنٹ آ گئی ہیں، اب ہم اپنا دفاع لاتے ہیں، یہ چارج فریم کریں، تو ابھی تک ہائی کورٹ کے اپیل کا بھی فیصلہ کر چکی ہوتی. اب یہ آج فیصلہ جو ہے اس پہ طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن میرٹ پہ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں کہ انہوں نے یہ کنسیلمنٹ کی ہے نہیں. جس طرح انہوں نے بکریوں کا ذکر کیا ہے، اب اس میں اگر آپ یہ ذکر کر سکتے ہیں تو دوسرا نہیں کر سکتے، تو کرمنل جو کرپٹ پریکٹس کی ڈیفینیشن آتی ہے اس میں ان کا کیس فال کرتا ہے، اور اس کی سزا جو ہے وہ جج صاحب نے میکسیمم دے دی ہے. میکسیمم 3 سال سزا ہے، اور جو 1 لاکھ روپے جرمانہ بنتا ہے انہوں نے دے دی ہے. اس کے بعد ان کے پاس اپیل کا رائٹ ہے انڈر سیکشن 190. وہ ہائی کورٹ کے اندر 1 مہینے کے اندر اپیل کریں گے، وہ ڈی بی سنیں گی تو پھر دیکھیں گے کہ کیا نکلتا ہے اس کیس سے. ٹھیک ہے متی اللہ جان صاحب، کیس کے میرٹس ڈی میرٹس پہ بات ہوتی رہے گی، چیلنج بھی ہوگا یہ مقدمے اس کا فیصلہ، لیکن جو مخالفین ہیں عمران خان صاحب کے، وہ گھڑی چور، توشہ خانہ چور، ایک پوری کمپین ان کے خلاف بھی شروع ہو گئی، اور یہ تصور کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب بھی آج بددیانت ثابت ہو گئے، سیاسی طور پہ یا قانونی طور پہ. دیکھیں، جو معیار سیاسی طور پہ اور قانونی طور پہ عمران خان نے اپنے سیاسی مخالفین کے لیے مقرر کیا تھا، اس معیار کے مطابق بالکل عمران خان بددیانت بھی ثابت ہو گئے، قانونی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی. کیونکہ عمران خان اپنے مخالفین سے یہ کہتے رہے ہیں کہ آپ جو ہیں رسیدیں دکھائیں، تلاشی کیوں نہیں دیتے، اور خود 40 جو سماعتیں ہوئی ہیں توشہ خانہ ٹرائل کورٹ میں، اس میں تقریباً 4 یا 5 مرتبہ مصرف پیش ہوئے ہیں اور پیش ہی نہیں ہوتے رہے. اور آخر میں نوبت یہاں تک آ گئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب ان کی ایک درخواست منظور کر لی کہ جو اختیار سماعت کا معاملہ تھا جورسڈکشن کا، وہ پی ٹی آئی کی بات درست ہے کہ وہ طے صحیح نہیں ہوا، ان کو سنا صحیح نہیں کیا، اور یہ ٹرائل کورٹ دوبارہ سنے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ حکم بھی دیا تھا کہ اب ٹرائل کورٹ جو بھی دن مقرر کرے گی حتمی دلائل کا، تو پی ٹی آئی اور عمران خان جا کے اس دن اپنے تمام دلائل کو، مین کیس کے بھی اور اختیار سماعت کے بھی، وہ ایک ہی ساتھ وہ دلائل دے دے. تو جب ٹرائل کورٹ نے وہ تاریخ مقرر کر دی آج کی کہ بھائی آپ آ جائیں، 2 دفعہ وقفہ کیا گیا. عمران خان تو آئے نہیں، ان کے وکیل بھی نہیں آئے، اور جب جج صاحب نے یہ اعلان کیا کہ میں 12:30 بجے اب فیصلہ محفوظ نہیں کروں گا، میں اعلان کروں گا فیصلے کا، تو خواجہ حارث صاحب آ گئے. ان کا جی میرے بندے کے ساتھ یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، اور ہم آپ کے خلاف ٹرانسفر. لیکن جج صاحب کافی ناراض نظر آئے کیونکہ ان کے ساتھ 2 دفعہ انہوں نے بریک کی تھی. تو جج ہمایوں دلاور نے پھر خواجہ حارث کی طرف دیکھا بھی نہیں، وہ سامنے کھڑے تھے، انہوں نے ریکگنائز ہی نہیں کیا، کیونکہ وہ اعلان کر چکے میں 12:30 بجے فیصلہ دے رہا ہوں. تو آپ کوئی بیچ میں وکیل آ جائے جی ہاں میں آ گیا ہوں جی، اب وہ پھر انہوں نے نہیں سنا، اور انہوں نے فیصلہ ڈکٹیٹ کروایا اوپن کورٹ میں خواجہ حارث کے سامنے، اور یہ سارا فیصلہ لکھوایا. تو میرے خیال میں عمران خان جو ہیں، جو معیار انہوں نے مقرر کیا تھا اسی معیار کے مطابق وہ یقینی طور پہ سیاسی طور پہ بھی اور قانونی طور پہ، بلکہ اس فیصلے میں لکھ دیا ہے جج ہمایوں دلاور نے کہ یہ ان کی بدنیتی بھی اس میں شامل ہے، بددیانتی بھی شامل ہے، اور یہ ثابت ہوا ہے شواہد سے کہ انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے چیٹ کیا ہے اور اپنی آمدنی کو چھپایا ہے. اور اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے انکم ٹیکس کے گوشواروں میں آمدنی دائر کی تھی، تو اس کا مطلب ہے ان کو پتہ تھا کہ آمدنی ہے تو انکم ٹیکس کے گوشواروں میں دائر کی ہے. جبکہ الیکشن کمیشن کے سامنے انہوں نے حلفیہ بیان ایفیڈیوٹ دیا، جس کو کہتے ہیں سالم افرمیشن دی کہ میرے علم کے مطابق جو میں معلومات دے رہا ہوں وہ درست ہے. تو اگر ان کے علم میں یہ تھی اور ایف بی آر کے گوشواروں میں جمع کرائی تھی، تو پھر یہاں پہ اس کا مطلب ہے وہ انہوں نے جھوٹ بولا، اور یہ چیز ثابت ہو گئی. اور سر جب یہ ثابت ہو گئی، اگر یہ کوئی تکنیکی غلطی تھی تو پھر پیش کیوں نہیں ہوئے؟ پیش ہو کے بتا دیتے. لیکن نہ وکیل پیش ہو رہے تھے، چھوٹی چھوٹی تکنیکی ایشوز کے اوپر جو ہے وہ اپیلوں میں جاتے تھے، ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک چلیں گے. عام غریب آدمی کو یہ سہولت دستیاب نہیں ہے کسی ایسے کرپشن کے ٹرائل میں کہ وہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر سپریم کورٹ تک چلے جائیں. سپریم کورٹ سے کچھ نہیں ملا. ایک گواہوں والا جو معاملہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا. جو 4 گواہ انہوں نے دیے، 3 تو ٹیکس کنسلٹنٹ تھے جو خان صاحب کے فارم بھرتے رہے. ٹھیک ہے، خان صاحب کیونکہ کسی قسم کا فارم خود تو بھرتے نہیں ہیں، شاید ہم بھی شاید نہیں بھرتے، کنسلٹنٹ رکھ لیتے ہیں. لیکن ان کی گواہی کی اہمیت اس لیے نہیں تھی کہ جو گواہ ہوتا ہے وہ صرف فیکٹس کے اوپر گواہی دیتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ قانون یہ کہتا ہے، نہیں، وہ کہتا ہے، وہ یہی کہتا ہے نا کہ میں نے یہ فارم بھرا ہے. تو خان صاحب پہلے ہی مان رہے کہ فارم یہی ہیں، انہوں نے تردید نہیں کی فارموں کی. چوتھا ایک گواہ بڑا دلچسپ ہے،
وہ ان کی پارٹی کا کوئی عہدیدار ہے، ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات ہے. اب اس کا کیا تعلق ہے خان صاحب کے ذاتی جو گوشوارے ہیں جو الیکشن کے میں، وہ ان کا کوئی ذاتی ملازم ہے؟ یہ خان صاحب نے اپنے ذاتی اگر اثاثوں کے گوشوارے جمع کرانے ہیں تو کیا وہ پارٹی کے عہدیداروں کو اپنے ذاتی کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ تو اس کا ویسے بھی کوئی گواہی بنتی نہیں تھی، کیونکہ یہ خان صاحب کے ذاتی ایک گوشوارے ہیں، ان کا جو پارٹی کا عہدیدار ہے وہ استعمال نہیں ہو سکتا. ایک بات اب ہو سکتی ہے کہ گواہوں کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ اب ان کی اپیل کے ساتھ ہی سنے، اور اگر وہ یہ گواہوں کا معاملہ جو کہ مجھے لگتا ہے کہ نوٹس اس لیے دیا ہے کہ وہ ٹیکنیکی ریکوائرمنٹ تھی، اگلی ہیئرنگ پہ فارغ ہو جائیں گے یہ گواہ بھی ہائی کورٹ میں، اور وہ صرف نوٹس ایک ضرورت تھی ٹیکنیکل، تو اگر وہ واپس بھیج دیتے تو پھر یہ تو 4-5 دن اور لگ جاتے ہیں. جج صاحب نے ویسے بھی چھٹی پہ جانا تھا، ہمارے دلاور صاحب نے 5 تاریخ کو، تو انہوں نے کہا کہ ویسے بھی گواہوں کا معاملہ بنتا نہیں ہے میرٹ پہ، تو چلے نوٹس تو ایک مجبوری ہے، تو اگلی تاریخ میں وہ بھی فارغ ہو جائیں گے. ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ نواز شریف کی جو اپیل ہے اور خان صاحب کی اپیل وہ ہائی کورٹ میں ایک ہی بینچ سنے اور اکٹھی سنی جائے. چلیں مطیع جان صاحب کی ایک بڑی اہم خبر ہے، ایک بریک کا وقت ہوا، بریک سے واپس آتے ہیں تو بڑا ایک اہم نقطہ ہے جو جدون صاحب نے بھی اٹھایا، ثاقب صاحب نے بھی اور مطیع جان صاحب نے بھی، ڈیلینگ ٹیکٹس. آخر وجہ کیا تھی؟ نہ وکیل پیش ہونا چاہتے ہیں، نہ آپ پیش ہوتے ہیں، پھر اگر فیصلہ آتا ہے تو پھر اعتراض کیا جاتا ہے. اس پہ بات کریں گے بریک کے. پرام ایک بار پھر خوش آمدید. جنگی جدون صاحب، 2 بڑی اہم چیزیں جو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ ڈیلینگ ٹیکٹس آخر کیوں اختیار کیا گیا؟ عمران خان صاحب خود پیش نہ ہوئے، 3 سے 4 بار آئے، ان کے وکیل صاحب بھی آج جیسے مطیع جان صاحب بتا رہے ہیں وہ پیش ہونا نہیں چاہتے تھے، عین موقع پر آ گئے لیکن فیصلہ سنا دیا گیا. دوسرا، آپ اٹارنی جنرل رہے ہیں، ایڈوکیٹ جنرل رہے ہیں، آپ سارے وکلاء تنظیموں سے بھی آپ بخوبی واقف ہیں، پورے جوڈیشری سسٹم سے آپ واقف ہیں. یہ ماحول کیوں بنا ہوا ہے سوشل میڈیا پر کہ 2 دن کے لیے عمران خان جیل گئے ہیں، بس واپس آنے والے ہیں؟ نہیں دیکھیں، جو بھی کیس پی ٹی آئی کا، یہ میں بالکل فیئر اپینین دے رہا ہوں وداؤٹ اینی بائس. اب آپ فارن فنڈنگ کا کیس دیکھیں، انہوں نے وہاں پہ کتنا اس کیس کو ڈیلے کیا ہے. یہ جس کیس کو یہ لگانا چاہتے ہیں، ایک دن سپریم کورٹ میں ان کی اپلیکیشن جاتی ہے، دوسرے نمبر لگ جاتا ہے، کیس بھی لگ جاتا ہے. اور فارن فنڈنگ کا کیس انہوں نے 7-8 سال تک ڈیلے کیا ہے. یہ کیس بھی جس کیس میں تھوڑا سا یہ سمجھتے ہیں اس کے اندر جان ہے، کوئی میرٹ بنتا ہے، تو وہ اس کو انٹینشلی، میں نے کہا انہوں نے یہ کیس پہلے سیریس ہی نہیں لیا اور یہ چارج فریم نہیں کروانا چاہتے تھے، نہ ہی یہ ہو سکتے تھے، بہت مشکل تھا. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ والے کام استعمال کریں گے، تو اب ان کو وہ میں الفاظ تو نہیں استعمال کرنا چاہتا، لیکن وہ جو جج صاحب آئے نا معیون دلاور، تو انہی کے مزاج کے ان کو لگایا گیا ہے. وہ اب ان کا جو دونوں کا جو بیلنس ہے نا وہ برابر تھا. یہ ڈیلے کرنا چاہتے تھے، پہلے جج صاحب نے ان کو کوئی دی تھی، تھوڑی لینیٹ تھے، تو اب یہ جب آئے انہوں نے کہا جی میں ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کریں گا، اس کام کو ختم کریں، سمری ٹرائل ہے تو پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکا ہے. اب انہوں نے پھر ہاتھ پاؤں مارے جی، اب اس طرح ہو گیا، اب کیونکہ ڈے ٹو ڈے جب ہیئرنگ شروع ہو جاتی ہے تو پھر تو وہ سارا کام وائنڈ اپ کرنا پڑتا ہے کیس کا. تو اس لیے اب یہ کیس نہیں ہے، پی ٹی آئی کو جس وقت بھی موقع ملتا ہے کوئی کیس ہو تو وہ ڈیلے کرتے ہیں. لیکن اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اب اگر یہ کیس تو آپ یہ ٹریلر سمجھیں، اصلی کیس جو بھی ہوں گے نا اس میں یہ پروسیڈنگ میں ڈیلے نہیں ہوگا. اب عمران خان کے خلاف دوسرے کیس ہے نا، وہ بڑی تیزی کے ساتھ، جو لالا بشیر صاحب جو جج ہیں ماشاءاللہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس ان کا ٹرائل ہونا ہے، تو وہ بھی بڑا جلدی ہو جائے گا. اور دوسرے جو ان کے سائفر اور باقی جو معاملات کے کیسز ہیں وہ اب کیونکہ اب یہ مطلب ہے یہ کسٹڈی میں ہے. اب جس وقت یہ نہیں کہیں گے کہ جی آج اگر حاضر ہیں، آج 12 بجے آئیں گے، آج 1 بجے آئیں گے، آج خان صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، آج ایگزمپشن دے دیں، یہ والی درخواست. تو یہ چیزیں میرے خیال میں فردر جو بھی کیس ہونے ہیں نا جن کے اندر اور مزید تھوڑی سی جان ہے تو وہ ان میں ٹرائل ڈیلے نہیں ہوگا. اب یہ ان کو جو پروسیڈنگ ہے وہ کمپلسریلی اور مجبوری کے طور پہ اور ہر طرح سے ان کو جوائن کرنی پڑے گی. اور وہ باقی جو کیس آ رہے ہیں ان میں مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ان میں بہت جلدی آگے پروسیڈ ہوگا. تو اس کیس میں یہ جو کہہ رہے ہیں جی 2 دن میں، مجھے نہیں لگتا اس طرح ہو نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ان کو جب سزا ہوئی ہے تو اس سزا جو 426 کے تحت سسپینشن ہوتی ہے، وہ اگر آپ اس کا 1/3 پورشن اگر آپ گزار دیتے ہیں تو اس کے بعد کوئی گراؤنڈ بنتا ہے کہ آپ کی سزا کو سسپینڈ کر دیں، یا کوئی ایسا بہت زیادہ کوئی انلیگیلٹی ہو گئی ہے نیچے تو کوئی سزا سسپینڈ ہو جائے. لیکن اس میں مجھے نہیں لگ رہا. اب ان کا یہ فوکس ہوگا کہ جی جتنا جلدی ہو سکے اپیل نپٹا دیں. اپیل کے لیے بھی جس طرح مطیع جان نے کہا ہے، ہو سکتا ہے کیونکہ بینچ ماشاءاللہ چیف جسٹس صاحب کے پاس ہی ہے تو دونوں اپیلیں جو ہے وہ ہی سنیں. ابھی تو چھٹیاں ہیں 15 سپتمبر تک، تو اس کے بعد ہو سکتا ہے وہ کہیں جی آپ اس کے بعد کوئی اپیل پراپر اور ریگولر سنیں گے. تو اتنا جلدی 2 دن والا معاملہ نہیں ہے، ان کی غلط فہمی ہے. اگر اس میں ان کو کوئی ریلیف مل بھی گیا تو باقی کیسز جو ہیں وہ بڑی
تیزی کے ساتھ آگے جائیں گے، اور وہ کیسز تیار ہیں اور بڑے سیریس کیسز ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ نیب کے اندر جو ہے نا اس میں سزا بھی زیادہ ہے، اس میں ڈسکوالیفیکیشن بھی زیادہ ہے۔ یہ تو ابھی ٹریلر تھا، یہ چل گیا، ابھی ان کا تو 3 سال ہے، 3 سال سے آگے ہو سکتا ہے ان کو کچھ کم ہو جائے یا سیٹسفائڈ ہو جائے، ٹھیک لیکن ہے۔ باقی جو کیس ہیں بڑے سیریس نیچر کے ہیں۔ ثاقب بشیر صاحب، نخرے ختم ہو گئے خان صاحب کے؟ جیسے کہ جدود صاحب کہہ رہے ہیں اب تو جیل انتظامیہ یا لانا پڑے گا ہر کیس میں، جہاں تفتیش چاہیے ہوگی وہاں بھی جانا پڑے گا۔ یہ جو خان صاحب بیٹھ جاتے تھے زمان پارک میں تو نہیں آؤں گا، یہ ختم ہو گئے نخرے؟ بالکل، میرا خیال ہے بالکل ختم ہو گئے۔ اور جس طرح جدون صاحب نے بتایا کہ یہ جو آپ نے کہا تھا کہ 2 دن جو کی بات ہے، 2 دن کی بالکل کوئی بات نہیں ہے۔ اگر صرف اسی کیس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جس کیس میں آج خان صاحب جو ہے وہ جیل میں گئے ہیں، اس کیس میں بھی اگر بہت ہی تیزی ہوئی تو 1 سے 1.5 ماہ جو ہے وہ بیل میں لگ سکتا ہے۔ لیکن سب سے یہ میں کچھ کیس گنوانا چاہتا ہوں۔ القادر ٹرسٹ کیس ہے جس میں جو ان کی بیل بیفور اریسٹ ہے۔ سائفر کا کیس ہے، اس میں بھی بیل نہیں ہے۔ توشہ خانہ نیب کیس ہے وہ پینڈنگ ہے۔ 9 مئی کے کیسز ہیں، ہنگامہ رائی کے کیسز ہیں، کوئٹہ قتل کیس ہے۔ تو یہ اوپر والے کم سے کم 3-4 کیسز تو بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ تو ان کیسز میں بھی ان کی جو گرفتاری ہے وہ ڈالی جائے گی ڈیورنگ کسٹڈی۔ سب سے امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں القادر ٹرسٹ کیس ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس کی امپورٹنس یا خان صاحب کا زیادہ دیر جیل میں رہنا اس سے بھی جڑا ہوا ہے کہ ابھی تقریباً میرے خیال میں 1 ماہ ہوا ہے، گورنمنٹ نے ایک آرڈیننس جاری کیا تھا جس میں جو نیب کے جو فزیکل جو ریمانڈ ہے اس کی مدت 14 دن سے بڑھا کر 30 دن کر دی گئی تھی۔ تو اگر خان صاحب اس کیس میں اگر رہا ہو بھی جاتے ہیں تو ان کی کسٹڈی اگر القادر ٹرسٹ میں چلی گئی تو وہ 30 دن تو ریمانڈ ہوگا، 30 دن کی ان کی ایلیجیبلٹی نہیں ہوگی کہ وہ بیل فائل کر سکے۔ تو یہ صرف فارورڈز کو خوش کرنے کی جو ہے کچھ کئی چھپے ہوئے رہنما ٹویٹ کر رہے ہیں 2 دن کی بات؟ ایسا کچھ نہیں ہے خان صاحب، میری نظر میں تو خان صاحب اگلے 3 منتھ یا 3.5 منتھ جو ہے شاید جو ہے وہ باہر نہیں آ سکیں گے، کیونکہ القادر ٹرسٹ میں ایک ماہ تو ان کی ایلیجیبلٹی نہیں ہوگی، 1 ماہ کے بعد بیل فائل ہوگی اور اس کو ڈیسائیڈ ہوتے مہینہ 1.5 جو ہے وہ کم سے کم لگ جاتا ہے۔ تو باقی بھی کیسز ہیں، تو یہ سارے کیس نمٹتے میرا یہ خیال ہے کہ 3-3.5 منتھ تک کم سے کم لگ سکتے ہیں۔ مطیلو جان صاحب، آپ جب بھی پروگرام میں آتے ہیں ایک جملہ آپ ضرور کہہ دیتے ہیں، لاڈلا پن کہیں نہ کہیں سے خان صاحب کو جو ہے وہ محبتیں مل جاتی ہیں، محبتوں کا امکان رہ گیا کچھ؟ دیکھیں، محبتوں کا امکان تو کیا، میرے خیال میں 9 مئی کے بعد تو انہوں نے نفرتوں کا ثبوت دے دیا تھا۔ تو وہ محبتوں والے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، ہون وہ عدالتیں نہیں رہی ہیں، اب وہ عدالتیں نہیں رہی ہیں۔ اب چند دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ نگران حکومت آ جائے گی اور جو خبریں ہوں گی، جو ڈسکشنز اور مباحثہ ہوگا وہ خان صاحب نہیں ہوں گے بلکہ نگران حکومت ہوگی۔ ورکرز کو بھی کہا جا رہا ہے 2 دن میں نکل آئیں گے، تو 2 دن ذرا صبر کر لو، کیونکہ 2 دن بعد پھر وہ نئی حکومت آئے گی تو نیا ایجنڈا ہوگا میڈیا کا بھی اور سب کا۔ اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ جب نگران حکومت کا اعلان ہو جائے گا تو اس کے بعد شاہ محمود قریشی نے پارٹی ٹکٹس کی تقسیم کے لیے اجلاس بلانے شروع کر دینے اور عملی طور پہ پی ٹی آئی کی قیادت سنبھال لینی ہے۔ اور پارٹی ٹکٹس جو ہیں پھر وہ عمران خان کے دستخطوں سے جاری نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ تو اب ایک سزا یافتہ شخص ہیں، اور اگر کوئی ایسے ماضی میں ٹکٹ ہیں بھی تو وہ سارے غیر آئینی ہو جائیں گے۔ اللہ بخشے ثاقب نثار صاحب کو، ان کے فیصلوں سے نواز شریف کے بھی جو سینٹ میں دیے گئے ٹکٹ تھے وہ سارے غیر آئینی ہو گئے تھے، وہ سب آزاد ہو گئے تھے۔ تو پی ٹی آئی کے تو خیر بیشتر لیڈر ویسے ہی آزاد ہو گئے، لیکن یہ ہے کہ ابھی جتنے بھی رہ گئے ہیں ان کو شاہ محمود قریشی جو ہیں اب ٹکٹ دیں گے، وہ قیادت سنبھالیں گے، اور شاہ محمود قریشی صاحب کو اپنی قائدانہ صلاحیتیں ثابت کرنے کے لیے ایک بہت بڑا سنہری موقع مل رہا ہے، جس میں وہ ضرور جو ہے یہ ثابت کریں گے۔ اور اگر اس دوران شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ الیکشن کی تیاری کی بجائے یا الیکشن کیمپین کی بجائے اب کسی احتجاج کے چکر میں پڑ گئے عمران خان کے پیچھے، تو پھر جو پی ٹی آئی کی جو تھوڑی بہت جو سیاسی چانسز ہیں، اپرچونٹی، وہ بھی پھر ختم ہو جائیں گے۔ اتنے پیار محبت سے گرفتاری کی توقع آپ کو تھی؟ بالکل نارمل حالات؟ میرے خیال میں بالکل تھی، کیونکہ دیکھیں 9 مئی کے بعد آرام سے خان صاحب کو اٹھایا گیا، سر اٹھیے۔ دیکھیں 9 مئی کے بعد جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا، میرے خیال میں اس کے بعد خان صاحب تو خود ہر روز ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے رکھ لیتے تھے کہ میں اگر گرفتار ہو گیا تو میرے بعد کیا ہوگا۔ پتہ نہیں، اس نے ہو سکتا ہے انہوں نے وصیت بھی لکھ کے رکھی ہو، جیسے اسد زرداری صاحب کو ایک پرچی مل گئی تھی، تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ خان صاحب نے وہ بھی لکھا ہو کہ میرے بعد کون پی ٹی آئی کا لیڈر ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ خان صاحب کو اچھی طرح معلوم تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ وہ اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ 7-8 سال سے پہلے سے کرتے آ رہے تھے، اور ان کو اچھی طرح معلوم تھا
اور معلوم ہے کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ کون کر رہا ہے، کیونکہ وہ سب کچھ اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ اسی کون کے ساتھ مل کے یہ کر رہے تھے۔ تو میرے خیال میں خان صاحب جو بار بار کہتے تھے نا کہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا، نہیں اب تو کہہ رہے تھے، پی ڈی ایم سے بھی کہہ رہے تھے، وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہہ رہے تھے، آئیں مل بیٹھیں۔ میرے خیال میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی ہے، ابھی بھی انہیں کسی سے مل کے بیٹھنے کی بجائے انہیں بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس کرنی چاہیے، اور 7-8 سال تک جو وہ کرتے رہے ہیں انہیں اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہیے۔ اگر وہ خان صاحب اتنا بڑا مشکل کام نہیں ہے، مشکل کام ہے تو پھر وہ مشکل میں ہی رہیں گے۔ ایک بریک لے لیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، اسی بات کرتے ہیں کہ مشکل کام کیا سیاستدان کر پاتے ہیں، اپنی غلطیوں کو مان لیں گے کبھی یا نہیں مانیں گے، اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد۔ قرآن ایک بار پھر خوش آمدید۔ جہانگیر جدون صاحب، بڑا ایک ٹیکنیکل بات آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ کوئی بھی سیاستدان جس کے خلاف بھی ماضی میں فیصلے آئے یا آج عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ آیا، وہ ایک بات کہتا ہے کہ جی ہمیں سیاست سے نکالنے کے لیے اس قسم کے فیصلے جو ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں اب بھی ہو رہے ہیں۔ کسی سیاستدان کی یا کسی سابق وزیر اعظم کی یا وزیر اعظم کی کوئی غلطی نہیں کہ اسے قانونی طور پہ کسی شکنجے میں آنا پڑتا ہے؟ نہیں، دیکھیں 1947 سے ابھی تک دیکھیں غلطیاں تو وزیر اعظم نہیں ہر بندے سے ہوتی ہیں۔ یہ تو میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ کوئی بھی اگر یہ اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ کسی بھی M&A کی چیک کر لیں یا ٹیکس چیک کر لیں، تو اگر کیس بنانا چاہیں اس سٹینڈرڈ کے تو میرے خیال میں بے شمار بندوں پہ بن سکتے ہیں، لیکن اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ کرنے والے کوئی اور ہوتے ہیں، کندھا کوئی اور دیتا ہے، بدنامی کسی اور کی ہوتی ہے، یہ سب کو پتہ ہے، ایوری بڈی نوز اباؤٹ اٹ۔ تو اس میں بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ جو پاور پالیٹکس ہے، اس میں جو سیاسی پارٹیاں ہیں، میں آج دعوے سے آپ کو یہ بات چینل پہ کہہ رہا ہوں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود اگر آج بھی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو ایک اشارہ کرے تو یہ ایک سیکنڈ کے بھی دیر نہیں لگائیں گے، وہ کسی پارٹی والے سے پوچھیں گے بھی نہیں اور یہ سیدھا ان کے پاس چلے جائیں گے۔ تو یہ جو المیہ ہے، یہ جو المیہ ہے اس ملک کا، یہ بہت بڑا سیریس ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی، آپ دیکھیں COD سائن ہو گئی پارٹیوں کے درمیان، لیکن اس COD کا انہوں نے کیا پھر اشر کیا۔ تو اس طرح یہ سرکس میرے خیر میں اب چلتا رہا ہے، ابھی تک یہاں تک پہنچا ہے، اور آگے بھی اس سرکس کے کوئی رکنے کے چانس نظر نہیں آتے۔ تو یہ تو جس طرح ابھی مطیع جان نے کہا ہے، جو کچھ عمران خان صاحب خود کرتے رہے ہیں اور ان کے اندر کی جو باتیں ہمیں بھی نہیں پتا وہ کس طرح، بلکہ انہوں نے پبلکلی کہہ دیا تھا کہ بجٹ بھی ہم منظور کراتے تھے تو ریکویسٹ کرتے تھے لوگوں سے کہ آپ ان کو لے آئیں، اور لوگوں نے خود آ کے ہم آئے نہیں، ہمیں لایا گیا ہے۔ تو جب اس طرح سے ایک ہائیبرڈ رجیم کو کور دیا جاتا ہے تو پھر آگے اس سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ یہ جو ابھی میں کہہ رہا تھا نا، ابھی اسی عمران خان کا کیس جو ہے نیب والا، وہی جج صاحب جو ہیں بشیر صاحب وہی سنیں گے، اور وہ بشیر صاحب جو ہے 2018 میں نواز شریف صاحب کو سزا دے چکے ہیں۔ مطلب سارا جو انسٹرومنٹس ہیں وہ پہلے والے ہی ہیں، صرف مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ بھی ہے، لیکن آگے تھوڑا سا اس کے اندر جو چینج ہوئی ہے، باقی تو سارے لوگ وہی بیٹھے ہوئے ہیں، وہی کام کریں گے، جو ان سے کام لیا جائے گا وہ کرتے رہیں گے۔ تو ابھی یہ ان کی اپنی بھی بہت بڑی غلطیاں ہیں، انہوں نے ایک اپنا کندھا دے کے 2018 میں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو گھر بھجوایا، جن پہ بالکل کوئی معمولی، اور پوری سپریم کورٹ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی رہی ایک پیج پہ۔ کہ آپ کبھی سنا ہے ہسٹری میں کہ ایک ٹرائل کورٹ نیچے کوئی ٹرائل کر رہی ہو تو ایک مانیٹرنگ جج سپریم کورٹ کا روزانہ اس سے رپورٹ لے جی کہ آج کیا ہو رہا ہے، آج نہیں ہو رہا ہے۔ اور ثاقب نثار نے کہا تھا یہ جمعہ ہفتہ کچھ نہیں ہوتا، آپ ہر وقت 24 آور جج، آپ سیٹرڈے کو بھی کیس سنیں، سنڈے کو بھی کیس سنیں۔ اب تو یہ کہہ رہے ہیں جلدی کر رہے ہیں، لیکن اس وقت دیکھیں نا انہوں نے خود سارا پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے، اور پریسیڈنٹ جو سیٹ کیا ہے، اب یہ پریزیڈنٹ کا جو پارٹی کا تھا، یہ ثاقب نثار نے ججمنٹ دے دی کہ جی ایک بندہ جب کنوکٹ ہو جاتا ہے تو وہ کس طرح M&A کو ٹکٹ دے سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اب اسی جتنی بھی انہوں نے پنڈورا اپنے لیے دوسروں کے لیے بنایا تھا، اب اس باکس کے اندر یہ سب جو ہے نا فٹ ہو رہے ہیں۔ بالکل مطیع جان صاحب، اسٹیبلشمنٹ پہ ہم گلے شکوے کرتے رہتے ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا باہر سے پیسے آئے، خان صاحب نے ایک فرد کو دے دیے، کیبنٹ کا فیصلہ ہوا، ایک پورا انویلپ بند دکھا کے سائن کروا لیے گئے، یہ فیصلے خان صاحب کو کرتے ہوئے احساس نہیں تھا کہ کس دن یہ پھندا پڑے گا؟ اور پھر اگر توشہ خانہ کی جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جس کی میرٹس کی ہم بات کر رہے ہیں، خان صاحب اگر خود اپنے گوشوارے میں اندراج نہیں کرتے، قصور دوسروں کو۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، عمران خان صاحب نے بہت سارے اپنے فیصلوں کا بوجھ جو ہے وہ اپنے ماتحتوں یا اپنے ساتھیوں پہ ڈالا ہے، چاہے یہ معاملہ ہو مفتی سعید کا تو کہتے ہیں جی ان سے پوچھیں، یا
یہ معاملہ ہو اپنے ٹیکس فارم بھرنے کا تو کہتے ہیں ٹیکس کنسلٹنٹ سے پوچھیں، تحفے بیچے کہتے ہیں کسی اور سے پوچھیں، تحائف بیچے گئے تو اب میرے ملٹری سیکٹری سے پوچھیں. تو ابھی معلوم نہیں ابھی کون کون سی چیزیں سامنے آئیں گی جس میں وہ کسی اور کا نام لے لیں گے کہ ان سے پوچھیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان نے ہمیشہ سہاروں کے سہارے سیاست بھی کی ہے اور اقتدار میں بھی آئے ہیں، تو اسی لیے وہ اپنے اوپر جس کو کہتے ہیں نا پانی نہیں پڑنے دیتے. وہ بالکل ایک چکنی مچھلی کی طرح جو ہے نا کوشش کرتے ہیں کہ ان کے اوپر کسی قسم کا نہ تو وہ اپنے کپڑوں کے ساتھ جیب لگا کے رکھتے ہیں، نہ ہی وہ اپنے کپڑوں کے اوپر کوئی داغ لگنے دیتے ہیں، اور نہ ہی وہ اپنے ہاتھ جو ہیں مٹی میں گندے کرتے ہیں. یہ داغ تو بڑا خطرناک نہیں جو آج لگ گیا. یہ داغ تو آبویسلی لگ گئے ہیں داغ، مگر خان صاحب کے لیے تو داغ اچھے ہوتے ہیں نا، صرف داغ برے اگر ہوتے ہیں تو ان کے مخالفین کے لیے، کیونکہ خان صاحب کے داغ جو ہے نا وہ دھلنے میں بھی بڑے آسان ہو جاتے ہیں کبھی کبھی کچھ لوگوں کے لیے. اور یہ اسی وقت پتہ چلے گا کہ جب نواز شریف واپس آئیں گے، اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ کیا ان کو اس طرح کمپنسیٹ کیا جاتا ہے جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، کیا وہ کفارہ ادا کیا جائے گا. صرف افسوس اس بات کا ہے جو کفارہ ادا کرنے والے ہیں، جنہوں نے جو سازش کی عمران خان کے ساتھ مل کے، وہ لوگ اپنی غلطی اب بھی نہیں مان رہے اور ایگزیکٹلی وہی غلطیاں کر رہے ہیں. بلکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کل شہباز شریف بھی 2018-19 کے عمران خان بنے ہوئے ہیں اور وہ بڑھ چڑھ کے وہی کام کر رہے ہیں جو عمران خان کرتے رہے ہیں. مگر عمران خان کے سٹیک شاید بہت ہائی تھے اور شہباز شریف صاحب لگتا ہے ان کے اب فیوچر میں کوئی سٹیکس نہیں ہیں، اگر کسی کے ہوں گے تو شاید ان کے بھائی کے ہوں گے. ثاقب بشیر صاحب، سب سے اہم مقدمہ جس پہ اب خان صاحب برے طریقے سے پھنسیں گے؟ میری نظر میں القادر ٹرسٹ کیس جو ہے وہ سب سے اہم ہے. سائفر کا کیس بھی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، لیکن توشہ خانہ کا کیس جو ہے اگر اس کی بات کی جائے تو توشہ خانہ کیونکہ یہ کیس چل رہا ہے تو پیرل ہو سکتا ہے وہ ایشوز آ جائیں، لیکن القادر ٹرسٹ کیس میرا خیال ہے یہ ان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے آگے چل کر. اور انٹرسٹنگ یہ ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس میں جو عمران خان کی اہلیہ ہیں بشرا بی بی، ان کی بھی ضمانت ہے، ابھی وہ بھی ضمانت پر ہیں. تو القادر ٹرسٹ کیس 10 اگست کے لیے فکس ہوا ہے. 10 اگست کو یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ جو عمران خان کی ضمانت ہے، بظاہر ایسے لگتا ہے کہ وہ تو عدم پیروی خارج ہونے کا امکان ہے، اور جو بشرا بی بی ہیں ان کی طرف سے آرگومنٹس ہونے ہیں. اب آرگومنٹس میں اگر وہ ضمانت خارج ہو گئی تو وہ بھی اس میں جو ہے وہ گرفتار ہو سکتی ہیں. خان صاحب اور ان کی اہلیہ دونوں نیب کی کسٹڈی میں جا سکتے ہیں، بالکل جا سکتے ہیں. ثاقب بشیر صاحب آپ کا بہت شکریہ. جنگیر خان جدون صاحب اور مطیرہ جان صاحب آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے. ناظرین، یہ آج کا پروگرام تھا. انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.